वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि ट्रंप का डील किए बगैर 2 से 3 हफ्तों में ईरान जंग खत्म करने का इंदिया, अमेरिका का नेटो से अलग होने पर गौर। अमरीकी सदर ने बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ से गुफ्तगू में कहा है, बरतानिया के पास कोई नेवी नहीं, उनके जंगी जहाज पुराने और किसी काम के नहीं है। नेटो से अलहदगी पर संजीदगी से गौर कर रहा हूँ। प्यूटिन भी जानते हैं नेटो की हकीकत कागजी शेर है। ईरान जंग में नेटो ममालिक की अदम शिरकत है। अमेरिका के शकूक शुबात बढ़ा दिए हैं। हम यूक्रेन जंग में शामिल हुए, नेटो को भी हमारा साथ देना चाहिए था। आबनाए हुर्मुज़ खोलने के मामले पर भी इत्तेहादियों ने ताउन नहीं किया। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान में रजीम चेंज हो चुकी। हमारा मकसद रजीम चेंज नहीं बल्कि हमारा मकसद ईरान को जौहरी हथियारों से रोकना था। ये अहदाफ हासिल कर लिए 2 से 3 हफ्तों में ईरान जंग से निकल जाएंगे। मुमकिना तौर पर इससे पहले डील हो सकती है। ईरान से मुज़ाकरात ज़रूरी नहीं, अमेरिका जंग का खात्मा कर सकता है। सदर ट्रंप अमरीकी कल कौम से खिताब करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान जंग पर अहम अपडेट देंगे। अमरीकी सदर का खिताब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल जुमेरात की सुबह 6 बजे होगा। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात फिर शुरू। चीन की सालिसी में अफगान तालिबान और पाकिस्तान में बातचीत का दोबारा आगाज। मुज़ाकरात हरूमची में आला वर्किंग सतह पर हो रहे हैं। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत वज़ारत ख़ारजा के एडिशनल सेक्रेटरी कर रहे हैं। आपको बताएं नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात फिर शुरू। चीन की सालिसी में अफगान तालिबान और पाकिस्तान में बातचीत का दोबारा आगाज। मुज़ाकरात हरूमची में आला वर्किंग सतह पर हो रहे हैं। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत वज़ारत ख़ारजा के एडिशनल सेक्रेटरी कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयां। भारतीय प्रॉक्सी के 13 फितनल ख्वारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए। ISPR के मुताबिक पहली कार्रवाई बाड़ा में की गई है। फायरिंग के तबादले में 10 ख्वारिज मारे गए। खुफिया इत्तलात पर दूसरी कार्रवाई बन्नू में की गई है। 3 ख्वारिजियों को हलाक किया गया। कार्रवाइयों में दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकाने भी तबाह किए गए हैं। इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों की तलाश और खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैबर पख्तूनख्वा में 13 ख्वारिजियों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्स को खराजे तहसीन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइश पर मुलाकात हुई। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आज़ाद कश्मीर के आइंदा इंतखाबात से मुतालिक मामलात पर गौर मुतवक्के है। मुलाकात में राजा परवेज अशरफ, नैयर बुखारी, चौधरी यासीन, मौलाना असद भी शरीक थे। आपको बताएं और आपको अपडेट करें, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आज़ाद कश्मीर के आइंदा इंतखाबात से मुतालिक मामलात पर गौर मुतवक्के। मुलाकात में राजा परवेज अशरफ, नैयर बुखारी, चौधरी यासीन, मौलाना असद भी शरीक हुए। हमारा ईरान से जंग से कोई ताल्लुक नहीं है। बरतानिया को इस जंग में घसीटने नहीं देंगे, चाहे किसी भी दरख्वास्त या दबाव का सामना करना पड़े। किसी सूरत ईरान जंग में शामिल नहीं होंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर का 2 टोक ऐलान। कहा, अमेरिका ईरान से जंग से दुनिया की मईशत तबाह हो गई। आबनाए हुर्मुज़ से मुतल्लिक आलमी सरबराही इजलास बुला रहे हैं। महंगाई के मसले का हल कशीदगी में कमी और समंदरी रास्ते की बहाली है। मसले के हल के लिए तमाम सफारती रास्ते इस्तेमाल कर रहे हैं। मौजूदा कशीदगी में यूरोपीय इत्तेहादियों के साथ ताउन बढ़ाएंगे। हुकूमत ने महंगाई और जंगी असरात से निपटने के लिए 5 निकाती मंसूबा तैयार किया है। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ ने कौम से खिताब में कहा, मशरिक़ वस्ता की जंग के बायस मौशी असरात कई माह तक रहेंगे। जंग के बायस पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तारीखी इजाफा हुआ। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकोफ की जानिब से बराह रास्त पैगामात मिल रहे हैं। ये पैगामात मुज़ाकरात के ज़ुमरे में नहीं आते। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का इंटरव्यू। कहा, अमरीका से मुज़ाकरात का फैसला नहीं किया। अमरीका से मुज़ाकरात करने पर ईरान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ईरान आर्ज़ी जंगबंदी के बजाय पूरे खित्ते में दुश्मनी के खात्मे को कबूल करेगा। अमरीका की 15 निकाती तजावीज़ का जवाब भेजा, ना शराइत पेश की। तमाम पैगामात का तबादला ईरानी वज़ारत ख़ारजा के ज़रिए ही हुआ। एक सवाल पर कहा,
مجھے نہیں لگتا امریکی فوجی زمینی کارروائی کی ہمت کرے گی. ہم نے جنگ شروع نہیں کی تھی, ہم نے تو بس اپنا دفاع کیا. ایران کے دارالحکومت تہران میں افواج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئیں. ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور وزیر خارجہ عباس اراغچی کی شرکت. ایرانی عوام کا جنگ میں ساتھ دینے پر پاکستان سے اظہار تشکر. تہران کے ولی عصر اسکوائر پر ریلی کے شرکاء نے پاکستانی پرچم لہرا دیے. ناظرین، امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے ایران جنگ سے نکلنے کے بیان کے بعد آج پاکستان سمیت دنیا بھر کی سٹاک مارکیٹس میں کاروبار کے دوران تیزی دیکھی جا رہی ہے. رپورٹ کے مطابق SE100 انڈیکس 7,461.58 پوائنٹس اضافے سے 1,56,024.89 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا. انڈیکس میں 4,944 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے. 100 انڈیکس نے 5 حدیں حاصل کر لی ہیں. انڈیکس 1,53,687 پر دیکھا گیا. گزشتہ روز مارکیٹ 1,48,743 پر بند ہوئی ہے. پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروباری سرگرمیاں 1 گھنٹے کے لیے معطل کر دی گئی ہیں. ٹرمپ کے اعلان کے باعث گزشتہ روز نیو یارک کے ڈاؤ جونز میں بھی مثبت تیزی دیکھی گئی تھی اور ڈاؤ جونز 2.49% اضافے پر بند ہوا تھا. اس کے علاوہ ایشیائی مارکیٹ میں بھی کاروبار کے دوران بہت تیزی دیکھنے میں آئی ہے. جاپان کے نکئی میں 9% کا بڑا اضافہ دیکھا گیا. ہینگ سینگ 90 50 اور یورپی مارکیٹس میں بھی مثبت رجحان دیکھا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی سمیت دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کی سہولت کے لیے پرعزم ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف سے عالمی ڈیجیٹل آپریٹر کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کان ترزی اولو نے وفد کے ہمراہ ملاقات کی. انہوں نے اس موقع پر وفد کو خوش آمدید کہا اور خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کیا. وزیر اعظم نے کہا کہ بین الاقوامی سرمایہ کاروں بالخصوص انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں سرمایہ کاری کی سہولت کے لیے حکومت پر پرعزم ہے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں گے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت وفاق اور صوبوں میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر مشاورتی اجلاس میں کمزور طبقے کو ریلیف دینے پر اتفاق کیا گیا. وفاقی وزیر خزانہ کی زیر صدارت اجلاس میں کمزور طبقے کو پیٹرولیم مصنوعات پر ٹارگیٹڈ سبسڈی فراہم کرنے پر غور ہوا ہے. وزارت خزانہ کے مطابق عام سبسڈی ختم کر کے صرف مستحقین کو ریلیف دینے کی تجاویز سامنے آئی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اجلاس میں ورچوئل شرکت کی ہے. ڈیجیٹل سسٹمز کے ذریعے سبسڈی دینے کی تجویز کا جائزہ لیا گیا. قومی سطح پر مشترکہ حکمت عملی تیار کرنے کا فیصلہ ہوا ہے. اجلاس کو بتایا گیا ہے کہ سبسڈی کے نئے فریم ورک پر کام جاری ہے. چین کا اور پاکستان کا خطے میں امن کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر اتفاق. وزارت خارجہ کے درمیان ملاقات میں 5 نکاتی منصوبہ پیش کیا گیا. چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ماوننگ کی پریس بریفنگ. کہا منصوبے میں فوجی جنگ بندی, امن مذاکرات آغاز اور غیر فوجی اہداف اور بحری راستوں کا تحفظ شامل ہے. ایران جنگ عالمی امن, توانائی سپلائی اور معیشت پر منفی اثر ڈال رہی ہے. چین تمام فریقین سے رابطے جاری رکھے ہوئے ہے. دوسری جانب نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار چین کا دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ چکے. ایران کے پاسداران انقلاب نے خطے میں امریکی اہداف کو نشانہ بنانے اور سعودی عرب میں امریکی پائلٹس اور لڑاکا طیاروں کے عملے پر بڑے حملے کا دعویٰ کیا ہے. ایران کے بریگیڈیئر جنرل سید مجید نے کہا ہے کہ الخرج علاقے میں مقیم 200 امریکی پائلٹس اور عملے کی رہائش گاہیں میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنائی گئی ہیں. اسی علاقے میں امریکہ کا ایوکس طیارہ بھی تباہ کیا گیا تھا. حملے میں کئی دیگر امریکی طیاروں کو بھی نقصان پہنچا تھا. پاسداران انقلاب کی بحریہ نے علاقے میں بحری جہازوں, فوجی میٹنگز اور ریڈار, ڈرونز, ڈیفنس نظام پر بھی 4 بڑے حملوں کا دعویٰ کیا ہے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایران امریکہ اور اسرائیل سے جنگ ختم کرنے کو تیار ہے لیکن ضمانت دی جائے کہ تنازع دوبارہ شروع نہ کیا جائے. ایرانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے یورپی کونسل کے صدر اینٹونیو کوسٹا سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر انہیں مضبوط ضمانتیں دی جائیں کہ مستقبل میں ان پر دوبارہ حملہ نہیں کیا جائے گا تو وہ امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کے خلاف جاری لڑائی ختم کرنے کے لیے تیار ہیں.
ان کا کہنا تھا کہ ایران اپنے ہمسایہ ممالک کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے اور کبھی بھی انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی، تاہم ان ممالک میں موجود امریکی اڈوں پر حملہ کرنے کے سوا کوئی آپشن باقی نہیں رہا۔ مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایرانی فوج کی مزاحمت اور ایرانی عوام کے اتحاد نے نازک حالات پر قابو پانے میں مدد دی۔ ناظرین، حکومت سندھ نے جدید ٹرانسپورٹ اور ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے بڑا قدم اٹھاتے ہوئے الیکٹرک وہیکل ٹیکسی پروجیکٹ کے اہم معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے سندھ بینک، سندھ ڈیولپمنٹ فنڈ اور سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے ساتھ معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کا مقصد صوبے میں ماحول دوست ٹرانسپورٹ کو فروغ دینا ہے۔ معاہدے کے تحت سندھ میں ای وی ٹیکسی سروس متعارف کروائی جائے گی، جس سے شہری ٹرانسپورٹ میں بہتری کے ساتھ ساتھ روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شرجیل انعام میمن نے کہا، سندھ حکومت نوجوانوں سے کیے گئے وعدے پورے کر رہی ہے اور ان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنا اولین ترجیح ہے۔ تقریب کے دوران انہوں نے ملکی اور علاقائی صورتحال پر بھی گفتگو کرتے ہوئے کہا، پاکستان کا خطے میں اہم کردار ہے اور قومی یکجہتی کے ذریعے چیلنجز کا مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے، مہنگائی کے مسئلے پر حکومت سنجیدگی سے غور کر رہی ہے اور اس پر قابو پانے کے لیے مشترکہ حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے، جبکہ ملک کے مفاد کے خلاف کسی بھی اقدام کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت دہشت گردی سے متاثرہ اقلیتی برادری کے انڈومنٹ فنڈ کی اسیسمنٹ کمیٹی کا ویڈیو لنک اجلاس منعقد ہوا، جس میں متاثرین کے لیے امدادی پیکج میں نمایاں اضافے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں 2013 کے آل سینٹس چرچ کوہاٹی گیٹ پشاور حملے کے متاثرین کو رواں ہفتے مالی معاونت کے چیکس دینے کی ہدایت کی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے انڈومنٹ فنڈ کی سیڈ منی 200 ملین روپے سے بڑھا کر 400 ملین روپے کرنے کی منظوری دی، جبکہ بیواؤں کے لیے امدادی رقم 10 لاکھ سے بڑھا کر 20 لاکھ روپے کرنے کی ہدایت جاری کی۔ اسی طرح یتیموں کے لیے امداد 5 لاکھ سے بڑھا کر 15 لاکھ، معذور افراد کے لیے 5 لاکھ سے بڑھا کر 10 لاکھ اور زخمیوں کے لیے 1 لاکھ سے بڑھا کر 6 لاکھ روپے کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے اقلیتی برادری کے لیے محکمہ اوقاف میں علیحدہ ڈائریکٹوریٹ کے قیام پر ہوم ورک کرنے اور ان کی رہائشی کالونیوں کی بحالی کے لیے ترقیاتی اسکیم آئندہ سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل کرنے کی ہدایت بھی دی۔ ان کا کہنا تھا کہ اقلیتی برادری کا تحفظ اور فلاح حکومت کی آئینی اور اخلاقی ذمہ داری ہے اور ملکی ترقی میں ان کا کردار قابل قدر ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے ماحول دوست اقدامات کے نتیجے میں 2 سال 2025 سموگ میں کمی اور فضائی میں معیار میں نمایاں بہتری کا سال ثابت ہوا ہے۔ ماحولیاتی تحفظ کے ادارے کی رپورٹ کے مطابق کورونا کے بعد پہلی بار لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس میں نمایاں بہتری ریکارڈ کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں پارٹیکولیٹ میٹر کی اوسط سطح میں 8.7% کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ تمام صوبوں کے مقابلے میں پنجاب نے ماحولیاتی شعبوں میں سب سے بہترین کارکردگی دکھائی اور پارٹیکولیٹ میٹر میں 33.2% کمی دیکھی گئی ہے۔ ماحولیاتی تحفظ کے ادارے کی رپورٹ کے مطابق 2025 میں ماحولیاتی کارروائیوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ 81,000 سے زائد وزٹس اور 1,13,000 سے زائد انسپیکشنز کی گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے ماحولیاتی تحفظ کے ادارے اور پنجاب حکومت کی ٹیم کو شاباش دیتے ہوئے کہا، پنجاب ماحولیاتی تحفظ کا مثالی صوبہ بن رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، 2026 میں پنجاب ماحولیاتی تحفظ کے شعبے میں اپنی کارکردگی کا ریکارڈ خود توڑے گا۔ خبریں اور بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے، حاضر ہوتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں گے۔ پاکستان سپر لیگ 11 کے سنسنی خیز مقابلے جاری ہیں۔ آج ایونٹ میں ملتان سلطانز اور حیدرآباد کنگز مین آمنے سامنے ہوں گے، جبکہ میچ شام 7 بجے لاہور قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی کے درمیان میچ بارش کے باعث متاثر ہوا۔ مسلسل بارش کی وجہ سے ٹاس بھی نہ ہو سکا اور آؤٹ فیلڈ گیلی ہونے کے باعث امپائرز نے میچ منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا۔ میچ نہ ہونے پر دونوں ٹیموں کو 1-1 پوائنٹ دے دیا گیا تھا۔
امیر جماعت اسلامی لاہور ضیاءالدین انصاری نے کہا کہ پنجاب حکومت کی نااہلی اور عدم توجہی کے باعث صوبائی دارالحکومت مسائلستان بنتا جا رہا ہے۔ جی ہاں، سیکریٹری جنرل جماعت اسلامی لاہور اظہر بلال، صدر پبلک ایڈ کمیٹی لاہور کیسر شریف، سیکریٹری شاہد نوید ملک، ڈپٹی سیکریٹری لاہور عامر نثار خان، راشد داؤد اور مرزا شعیب یعقوب کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی لاہور ضیاءالدین انصاری ایڈوکیٹ نے کہا، گلی محلوں میں آوارہ کتوں کی بھرمار شہریوں خصوصاً بچوں کے لیے شدید خطرہ بن چکی ہے۔ شہر میں کھلے مین ہالز بھی شہریوں کے لیے جان لیوا ثابت ہو رہے ہیں۔ ٹریفک پولیس کے بلا جواز چلان عوام کے لیے وبال جان بن چکے۔ حکومت کے اربوں کے چلانوں کے ہدف کو پورا کرنے کے لیے شہریوں کو بھاری جرمانے کیے جا رہے ہیں۔ شہر بھر میں گندگی کے ڈھیر، بوسیدہ سیوریج نظام بھی شہری مسائل میں اضافہ کر رہے ہیں۔ چند سڑکوں اور علاقوں کو لاہور کا نام دے کر عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ ضیاءالدین انصاری نے مطالبہ کیا ہے کہ بجلی کی خطرناک تاروں کو درست کیا جائے اور ٹریفک پولیس کو عوام دوست رویہ اپنانے کا پابند بنایا جائے۔ اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو جماعت اسلامی عوامی حقوق کے تحفظ کے لیے بھرپور احتجاج کا اعلان کرے گی۔ شہید کانسٹیبل رزاق ڈوگر کی نماز جنازہ پولیس لائنز کلا گجر سنگھ میں ادا کر دی گئی۔ آئی جی پنجاب عبدالکریم، سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ، ایڈیشنل آئی جی سی سی ڈی سہیل ظفر چٹھا سمیت دیگر افسران اور اہلکاروں نے شرکت کی ہے۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق پولیس کے چاقو چوبند دستے نے شہید کانسٹیبل رزاق ڈوگر کے جسد خاکی کو سلامی پیش کی۔ آئی جی پنجاب عبدالکریم نے شہید کے جسد خاکی پر پھول چڑھائے اور روح کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ آئی جی پنجاب نے شہید کے بھائی اور دو بیٹوں سے ملاقات کر کے شہید کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ شہید کانسٹیبل رزاق ڈوگر کی فیملی کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، دیکھ بھال اور ویلفیئر کا خیال رکھا جائے گا۔ واضح رہے کانسٹیبل رزاق ڈوگر نے گزشتہ شب ڈاکوں کی فائرنگ سے جام شہادت نوش کیا۔ ناظرین، دیوال پور کے علاقہ نیو آلو منڈی کے قریب مبینہ پولیس مقابلے میں ایک ڈاکو ہلاک اور ایک زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا، جبکہ ساتھی فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق ملزمان سے نقدی اور اسلحہ برآمد کیا گیا ہے۔ فائرنگ کے تبادلے کے دوران ایک ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی گولی لگنے سے ہلاک ہو گیا، جس کی شناخت توران خان کے نام سے ہوئی ہے، جو بین الضلعی گینگ کا سرگنا اور ڈکیتی، سرقہ سمیت 15 سے زائد سنگین مقدمات میں مطلوب تھا۔ فرار ڈاکوں کی تلاش کے لیے آپریشن جاری ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون ہری پور کے ضلعی صدر صاحبزادہ حامد شاہ نے مسلم لیگ نون ہاؤس غازی میں پبلک ڈے کے موقع پر عمائدین علاقہ سے ملاقاتیں کی ہیں۔ کہا، نون لیگ نے ہمیشہ اپنی حکومت میں ترقیاتی کاموں کا جال بچھایا۔ مزید دیکھتے ہیں محمد علی مشوانی کی یہ رپورٹ۔ پاکستان مسلم لیگ نون ہری پور کے ضلعی صدر صاحبزادہ حامد شاہ نے مسلم لیگ نون ہاؤس غازی میں پبلک ڈے کے موقع پر عمائدین علاقہ سے ملاقاتیں کی گئی۔ مختلف علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں نے مسلم لیگ نون ہری پور کے صدر صاحبزادہ حامد شاہ کو اپنے اپنے علاقے کے مسائل سے آگاہ کیا۔ مسائل سنتے ہی فوری طور پر مختلف مسائل جگہ پر حل کیے، باقی مسائلوں کی یقین دہانی کی گئی، بہت جلد ان مسائلوں کو حل کیا جائے گا۔ صاحبزادہ حامد شاہ نے کہا کہ جب بھی مسلم لیگ نون کی حکومت آئی ہے، ہر طرف ترقیاتی کاموں کا جال بچھایا گیا ہے۔ موٹر وے، سڑکیں، بے روزگاری کا خاتمہ مسلم لیگ نون کی اولین ترجیح میں شامل ہے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ محمد علی مشوانی، بیورو چیف، ہزارہ ڈویژن۔ ناظرین، آریوالہ میں ایم بلاک میں نشے کے عادی شخص نے ڈکیتی کے دوران نوجوان کو چاقو کے وار کر کے شدید زخمی کر دیا، جبکہ موقع سے ملزم فرار ہوا۔ ریسکیو 1122 کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر زخمی کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد ٹی ایچ کیو اسپتال عارف والا منتقل کر دیا ہے۔ ریسکیو کے مطابق زخمی شخص کی شناخت رمضان کے نام سے ہوئی، جس کی عمر 16 سال ہے۔ خانیوال میں مدرسہ جامعۃ الرسول میں جماعت اہل سنت کے سٹی دفتر کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا۔ سٹی دفتر کا افتتاح پیر سید طاہر ابرار حسین شاہ اور علامہ عبدالحمید چشتی نے کیا۔ افتتاحی تقریب میں ضلع بھر سے علماء اکرام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر عید ملن تقریب کا بھی اہتمام کیا گیا، جس میں مذہبی رہنماؤں اور کارکنان نے شرکت کی۔ تقریب میں شریک علماء کرام نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دین اسلام کی اشاعت کے لیے قائم کیے جانے والے دفاتر اور مدارس دراصل امن کے قلعے ہیں، اور خانیوال میں محبت، بھائی چارے اور رواداری کے فروغ کے لیے ہر ممکن کردار ادا کیا جائے گا۔
नाज़रीन, उकाड़ा में CCD के साथ मुबैना मुकाबले में बदनाम ज़माना मनशियात फरोश हलाक हो चुका। CCD हुकाम के मुताबिक हलाक मंशियात फरोश की शनाख्त अमीन उर्फ अमीनी के नाम से हुई है। हलाक मंशियात फरोश का साथी फरार होने में कामयाब हो गया। फरार मंशियात फरोश की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी गई है, जल्द गिरफ्तार होंगे। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV